मैं अब और नहीं चल सकती। क्या तुम मुझे गोद में उठा सकते हो प्लीज़? वो लोग जंगल में बुरी तरह फंसे हुए थे। नूरुलैन चलते चलते थक गई तो वह मासूमियत से आंखें पटपटाकर हाँफते हुए बोली। ज़ीशान हैदर ने घूरती हुई नज़रों से इसे देखा। वो सहम गई। शट अप। मुझे तुम जैसी मोटी को उठाकर अपनी हड्डी नहीं तोड़वानी। वो इसके हल्के भरे हुए जिस्म पर चोट करने लगा। जबकि नूर बहुत नाजुक सी लड़की थी, हाँ, मगर एक हेल्दी लड़की थी। खासकर इसके गोल गोल चेहरे से वो बहुत हेल्दी दिखती थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग इसे मोटी समझ लेते थे। ज़ीशान हैदर की कज़न दूसरे शहर से आई थी, जो लाहौर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रही थी। इस बार वो माँ बाप से खुद मिलने आई थी, वरना इसके घर वाले हमेशा इससे मिलने चाहते थे। ज़ीशान इसे लेने स्टेशन पर पहुंचा। आज सालों बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, और अब पहली ही मुलाकात में रास्ते में गाड़ी की तकनीकी खराबी के बाइस वो दोनों एक सुनसान सड़क पर मदद के लिए चारों जानिब देखते रह गए। सड़क के दोनों जानिब एक वसी जंगल था, जहाँ से भेड़ियों की खौफनाक आवाज़ों ने नूरुलैन के दिल को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। वो डरती हुई जिशान के पीछे चलने लगी, मगर एक भेड़िए की खौफनाक आवाज़ पर नूर की अचानक चीख निकल गई, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले जानवरों को इंसान की बू इन दोनों तक खींच लाई। नूर अपने सामने एक बदशक्ल भेड़िया देखकर चीखते हुए ज़ीशान से चिपक गई। ज़ीशान ने इस खतरनाक जानवर के करीब पहुंचने से पहले गाड़ी में रखी पिस्तौल से इसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। दिमाग खराब है तुम्हारे? सुनसान सड़क पर, जहाँ चारों तरफ एक गहरे समुंदर जैसा जंगल है, तुम चीखते हुए जानवरों को इतला दे रही हो कि हम यहाँ अकेले हैं? ज़ीशान ने गुस्से से कहा। नूर एकदम इससे दूर हुई। वो कुछ दूर जंगल के दरख्तों के झुंड में इसे छुपाकर कहने लगा। वो दोनों नूर की वजह से इस जंगल में फंस गए थे। नूर रोने जैसी हो गई। मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, इसने फूलती हुई सांसों से अपने घुटनों पर हाथ रखकर कहा। इसकी चप्पलें भी टूट चुकी थीं। थक तो वो चुकी थी। ज़ीशान ने इसके नाजुक पाँव को देखा तो दिल दहल गया, क्योंकि नूर ने अपने पाँव को उठाकर देखा तो इसके पाँव में छाले पड़ने लगे थे। मैं वाकई यहाँ आकर पछता रही हूँ। मेरा मोबाइल ट्रेन में ही बंद हो गया था। आपको तो अपने मोबाइल फ़ोन को गाड़ी में चार्ज करना चाहिए था। वो हाँफते हुए भी बातें करती रही। ज़ीशान इसकी हालत देखकर बेबस हो गया और नूर को एकदम अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि नूर ने यह बात तो इसे मजाक में कही थी, लेकिन ज़ीशान को इस पर तरस आ गया और इसने सच में नूर को बाहों में उठाकर इसकी बोलती बंद कर दी। इसका दिल जोर से धड़का। अगर यहीं रुके तो जंगली जानवरों का नाश्ता बन जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी घर पहुंचना होगा या कोई गाड़ी पकड़नी होगी। और मेरा मोबाइल तुम्हारी वजह से कहीं गिरा है, चार्ज का मसला नहीं था, वो खड़े हुए लहजे में बोला। दूर सड़क पर एक जलती हुई हल्की रोशनी ने इसकी तवज्जो खींची, जहाँ तक वो इसे गोद में उठाकर ले आया। वो एक छोटा सा ढाबे नुमा होटल था। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ, ज़ीशान ने इसे एक बेंच पर बिठाकर कहा, जो सबसे अलग और दूर थी। नूर ने मासूमियत से सर हिला दिया। मुझे नूर ने एकदम इसके शर्ट को ज़रा सा पकड़कर तेज़ी से कहा, मगर ज़ीशान ने जैसे ही मुड़कर देखा, वो सारी बात मुंह में दबा गई। ज़ीशान ने इसके हाथ को देखा जो इसके शर्ट में था। नूर ने इसकी नज़रों का ताक़ुब करते ही एकदम हाथ खींच कर कहा, कुछ नहीं। वो आगे चला गया। पूछा भी नहीं कि क्या कहना चाहती हो। नूर ने मुंह बसोरकर बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ देर तक वो होटल के किचन में चाय बनाने वाले से बात करता रहा। किचन भी वहीं मैदान पर था। वो बार बार पीछे मुड़कर नूर को देखकर तसल्ली कर रहा था। चलो अंदर आओ, मैंने कॉल करके गाड़ी मंगवाई है, तब तक तुम कुछ खा लो, ज़ीशान ने कुछ देर में आकर कहा। नूर ने बेध्यानी में ज़मीन पर पाँव रखकर उठने की कोशिश की। वो बेसाख्ता कराही थी। क्या हुआ? ज़ीशान हैदर ने इसके हाथ को पकड़कर एकदम कहा। मुझे पाँव में दर्द हो रहा है। इसकी आवाज़ भीग गई। मगर मुझे खुद चलना है, प्लीज़। ज़ीशान जैसे ही इसकी तरफ मदद के लिए बढ़ा, नूर ने एकदम इसे रोका। वहाँ बैठे लोगों की नज़रों से घबरा गई थी। मुझे हाथ दो। ज़ीशान के लहजे और आवाज़ में इतना रौब था कि नूर इसके हाथ को देखकर मना नहीं कर पाई। मजबूरन इसका सहारा लेना पड़ा। वो इसे अपने दोनों बाजुओं के सहारे अंदर ले आया। कमरे में चंद कुर्सियाँ रखी थीं और उनके दरमियान एक मेज़। कोने पर एक स्टील वाला पंखा चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। खाने मैंने ऑर्डर कर दिया है, ज़ीशान हैदर ने उसके पाँव एक दूसरी कुर्सी पर रखकर कहा। वह चुपचाप कुर्सी की टेक से पुश्त लगाकर बैठ गई, जबकि ज़ीशान हैदर किसी मजबूत चट्टान की तरह अब भी बज़ाहिर डटकर बैठा था। ऐसे लगता है इसे ना कोई थकन है, ना ही कोई भूख प्यास। नूर ने उसे देखकर दिल ही दिल में सोचा। नूर ने उसे देखकर दिल में सोचा, खाना ये है, नूर ने वेटर के जाते ही हैरत से कहा। खाने में चाय, पराठा और फ्राई अंडा था। इस भरे जंगल में जो मिला इसे गनीमत समझो। तुम किसी 5 स्टार होटल पर नहीं आई।
ذیشان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جو بھی ہے چپ چاپ کھاؤ۔ نورالعین نے منہ بسورے اسے چور نظروں سے دیکھا۔ وہ اسے ہی گھور رہا تھا، اس لیے وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ سر آپ کی کال آ رہی ہے، ایک لڑکے نے آ کر کہا جو اس ڈھابے پر سب کو کھانا دینے کا کام کر رہا تھا۔ جی ایڈریس میں بتاتا ہوں، ذیشان حیدر نے موبائل کان سے لگا کر کہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اسے لوکیشن بھیج کر موبائل واپس کر دیا۔ کھانا کھا لو، ہم نکل رہے ہیں، ذیشان نے چائے کا کپ اٹھا کر کہا تھا۔ آپ بھی کھانا کھائیں، کیوں نہیں کھا رہے؟ نور نے پراٹھے کا ایک نوالا لے کر کہا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ مختصر بولا۔ کھائیں تو، سچ میں بہت مزے کا ہے، وہ پراٹھے کو ذیشان کی طرف کھسکا کر بولی۔ ذیشان نے اس کے کہنے پر پراٹھا کھایا، مگر ایک دو نوالے لینے کے بعد اسے بھی بہت پسند آیا۔ دونوں نے شدید بھوک کے باعث مزے سے چائے پراٹھا کھایا۔ ویسے تو پسند نہیں تھا، اب مزے سے کھا رہی ہے موٹی، ذیشان اسے دیکھ کر دل ہی دل میں حیرت سے سوچ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کے لیے ایک گاڑی آئی اور وہ اس میں بیٹھ کر گھر کے لیے نکلے تھے۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے اور 2 دن سے بخار میں بے ہوش پڑی ہے، ذیشان نے 2 دن بعد اپنے آغا جان کے کمرے میں جاتے ہوئے چچی کی آواز سنی۔ فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گی، تھکن اور پاؤں کے چھالوں کی وجہ سے بخار ہوا ہے، بہت نازک ہے نا۔ تائی امی نے دیورانی کو دلاسا دیا۔ کل آپا آ رہی ہے دبئی سے، کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہے کہ نور کو وہ بہو بنا کر جائیں گی، اس لیے بھی دل گھبرا رہا ہے۔ سوچ رہی ہوں لڑکی لڑکے نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں، کیسے شادی ہوگی، سب کیسے ہوگا؟ چچی پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ ذیشان ان کی بات سنتے ہی بے چین ہو گیا۔ نور اور نمیر ایک دوسرے سے مل لیں، پھر دیکھتے ہیں، آپ پریشان مت ہو، میں نور کو سمجھاؤں گی، تائی نے اوون میں کوکیز رکھتے ہوئے کہا۔ نور تو مان جائے گی، مجھے کیوں گمان اٹھ رہے ہیں؟ چچی کی بات سے ذیشان مزید مضطرب ہوا اور سیدھا آغا جان کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ آغا جان اسے دیکھتے ہی بولے۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سی تھکن تھی، اب آرام ہو گیا، وہ نارمل لہجے میں بولا تھا۔ مجھے تمہاری یہی عادت بہت پسند بھی ہے اور کبھی کبھار ناپسند بھی ہوتی ہے، تھکن کے باوجود بہت کام کرتے ہو، نارمل رہتے ہو، اور پھر برا یہ ہے اپنا خیال نہیں رکھتے۔ ذیشان حیدر آغا جان کی بات پر مسکرایا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں اب تم بھی شادی کر لو۔ آغا جان ایک بار شادی کرنے کی کوشش کی تھی نا، شادی بار بار نہیں ہوتی، ذیشان نے بے حد دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ شادی نہیں، ایک حادثہ تھا جو زندگی کا ماضی سمجھ کر بھول جاؤ، آغا جان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ 5 سال پہلے ذیشان حیدر کی شادی اپنے چچا زاد نوشین سے ہو رہی تھی، جو شادی سے 1 دن پہلے اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کے باپ اشر سلیم کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ذیشان حیدر نے دن رات ان کے ساتھ ہاسپٹل میں رہ کر یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے چچا سے ناراض نہیں ہے۔ اشر سلیم اور ان کی بیوی ملیحہ اب نورالعین کی شادی اپنے خالہ زاد کزن سے کروا رہے تھے، مگر نور سے کئی بار پوچھنے کے بعد بھی مطمئن نہیں تھے۔ نورالعین لاہور یونیورسٹی سے اپنی آرٹ کی ڈگری لینے کے لیے رکی ہوئی تھی، 4 سال بعد کراچی واپس آئی تھی۔ اس سے پہلے اس کے گھر والے خود اس سے ملنے جاتے تھے۔ احمد سلیم نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کروا کر بیٹوں کے فرائض سے سبکدوش ہو گئے، مگر ذیشان حیدر سب سے بڑا ہونے کے باوجود اب تک اکیلا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ یوں ہی زندگی گزار رہا تھا جیسے اس کی زندگی کے رنگ بجھ سے گئے تھے، اور وہ ان رنگوں سے خود بھی خفا تھا۔ بھائی آپ نے دیکھا نور کا دولہا کتنا عجیب ہے، ان کا سٹائل بالکل گوروں کی طرح ہے، فضا اپنے بھائی ذیشان کو دیکھ کر کہنے لگی۔ اچھا، نور کو تو پسند ہے نا، باقیوں کو پسند آئے یا نہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ زہیب بھائی نے اپنے موبائل میں مصروف کچھ دیکھتے ہوئے کہا، جو ذیشان کا چھوٹا بھائی تھا۔ ذیشان نے بھی مسکرا کر اتفاق کیا۔ میں بھی مہندی لگواؤں گی، نور سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے فضا کو دیکھ کر بولی، جو نیچے فرش پر بیٹھی صنم سے مہندی لگوا رہی تھی۔ صنم ان کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ نور تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، فضا نے اس کے نازک سے ہاتھ دیکھ کر کہا۔ ذیشان نے بے اختیار ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ویسے تم سمارٹ کب ہوگی؟ صنم نے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ قریب بیٹھے فروخ نے بے ساختہ قہقہہ لگایا، جو صنم کا بھائی تھا۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے، نور نے منہ چڑھا کر غصے سے کہا۔ مجھے بھی لگتا تھا، مگر وہ واقعی بہت سمارٹ ہے، ذیشان حیدر نے دل ہی دل میں گواہی دی۔ بچپن سے ہی سب تمہیں موٹی بلاتے ہیں، فروخ نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اور تمہیں کدو، ہمیشہ سے پٹنے کا شوق تھا تمہیں، وہ غصے سے بول کر چلی گئی۔ ذیشان اپنے موبائل پر کال ریسیو کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ باہر کھڑی اپنے خالہ زاد سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ لان کے کیاریوں کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر شاید وہ نور کو اس کے کزن سے ہنستے بولتے دیکھ کر خفا ہوا تھا، اس لیے اندر چلا گیا۔ میرا جھمکا کھو گیا ہے یار، تمہیں ملا کیا؟ فضا کی منگنی تھی، مگر نور اپنے کان کے جھمکے کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ اب آ بھی جاؤ، دولہے والے آ گئے ہیں، رسم ہونے والی ہے، اس کی ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ امی مجھے یہ جھمکے بہت پسند ہیں، وہ منہ بسورتے کہہ رہی تھی۔ اندر آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر بڑا جوس کا گلاس اس کے پیروں پر گرا
اور وہ یکدم واش روم کی جانب بھاگی، مگر واش روم میں پہلے سے ہی ذیشان حیدر کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے ساختہ بولا۔ ذیشان کے غصے سے خوفزدہ ہو کر وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ تائی امی کی آواز سن کر واپس اندر پلٹی۔ تائی امی اپنے کمرے میں کچھ عورتوں کو لے آئی تھی، فضا کے بری کا سامان دکھانے۔ اب وہ دونوں واش روم ایک ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ بنا دیکھے ہی اندر آ گئی۔ وہ دانت پیس کر غصے سے بولا۔ نور رونے جیسی ہو گئی۔ مجھے کیا پتا، میں تو اپنا جھمکا ڈھونڈنے آئی تھی، مگر میرا ڈریس خراب ہو گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں تائی کے واش روم میں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ ذیشان اپنے باپ کا کرتا لینے آیا تھا، مگر نور کے سامنے کوئی وضاحت نہیں تھی۔ مجھے گرمی، نور نے نم آنکھوں سے کہنے کی کوشش کی، مگر ذیشان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی اس کی انگلی کو اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہوئی تو دیوار سے لگ گئی۔ خاموش رہو، ذیشان نے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ نور کی سانسیں پھولنے لگی، وہ اپنی لمبی ہیل سے تھکنے لگی تھی۔ ذیشان اسے کچھ دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نور نے اپنے ریشمی بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ ذیشان نے ہاتھ بڑھ کر فین آن کیا، جس کا بٹن نور کے بالکل پیچھے تھا۔ اس نے ذیشان کے قریب آتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ ذیشان نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر کچھ دیر دیکھتا رہا۔ وہ بند آنکھوں سے پھولتی سانسوں کے ساتھ ذیشان حیدر کو بے چین کرنے لگی، مگر اس نے یکدم پیچھے ہو کر منہ پھیر لیا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب سے کراچی آئی ہوں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، نور نے زیر لب کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب میرے ساتھ ہوتی ہو کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے، ذیشان نے بھی زیر لب جواب دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غصے سے گھورا۔ نورالعین منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ جب خاموشی چھا گئی تو ذیشان نے دروازہ کھولا اور پہلے خود باہر آیا، پھر اسے باہر آنے کا کہا۔ سارا میرا میک اپ خراب ہو گیا۔ وہ منہ بسورے بالوں کو اوپر باندھنے لگی۔ ذیشان باہر نکل گیا۔ کتنا کھڑوس ہے، اتنے قریب رہ کر بھی میری تعریف نہیں کرتا، مجھ سے پیار نہیں ہوتا، بے رحم انسان، وہ آئینے کے سامنے کہہ رہی تھی، مگر اپنے پیچھے ذیشان حیدر کو دیکھ کر اس کی سانس ساکن ہو گئی۔ وہ اپنا موبائل لینے آیا تھا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ شکر اس نے نہیں سنا، نور نے اس کے جاتے ہی سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ فضا، صنم، کہاں ہو سب؟ نور نے دروازے کو زور سے پیٹتے ہوئے کہا، جو کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں بھلا کیسے کوئی آواز سن سکتا تھا، وہ بھی تب جب گھر میں ایک دو افراد ہی موجود ہوں۔ وہ اپنا بیگ لینے گئی تھی جب سب لوگ شاپنگ کے لیے نکل گئے، مگر اس کے کمرے کو خالی سمجھ کر کسی نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا، اور یہ ملازمہ کا کام تھا جو سب کے جاتے ہی دروازے لاک کر کے خود کوارٹر میں چلی گئی۔ گھر میں صرف آغا جان تھے، مگر وہ اپنے کمرے تک رہتے تھے۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ ذیشان جیسے ہی گھر آیا اس کے کان تک آواز آئی۔ پہلے تو اسے وہم لگا، لیکن دوسری بار سننے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ عجیب بیوقوف ہے، ہر جگہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ ذیشان نے سر اٹھا کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نور کھڑکی پر کھڑی آواز دے رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی تیسری منزل پر تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آیا اور دروازے پر لگا کنڈا کھولا۔ کیوں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو جب سب گھر سے باہر ہیں؟ ذیشان نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ دیکھے نا، مجھے سب اکیلا چھوڑ گئے ہیں، میں کب سے چیخ رہی ہوں، ڈر گئی تھی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ذیشان اسے دیکھ کر تڑپ گیا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ذیشان نے اسے دلاسا دینے کے لیے لفظ سوچے، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، یہ لو پانی پیو، ذیشان نے اسے پانی دیتے ہوئے کہا۔ وہ گلاس لیتے ہوئے کانپ رہی تھی، جانے کب سے سب کو چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، اس کی حالت بری ہو چکی تھی۔ ذیشان نے اسے کانپتے دیکھ کر اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا۔ بس کرو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تمہیں ان کے پاس لے جائے، منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ اسے پیچھے بٹھا کر باہر جانے لگا، مگر نور نے یکدم اس کے آستین کو پکڑ کر روکا۔ نہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، میں نمیر کے ساتھ کل چلی جاؤں گی۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو دیکھا تو نور نے یکدم ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں نسرین سے کہتا ہوں تمہارے لیے چائے بنا کر لائے۔ ذیشان کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ بہت مبارک ہو ملیحہ، نور کا رشتہ طے ہو گیا، فضیلہ تائی نے ملیحہ چچی کو مٹھائی کھلاتے ہوئے کہا۔ نور مہندی لگوا رہی تھی جب اچانک ان کی بات سن کر پتھر کی ہو گئی۔ لگ گئی تمہاری مہندی؟ صنم کی بات پر وہ چونکی اور یکدم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف رخ کیا، مگر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ذیشان سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا، دیکھ نہیں سکتی؟ نور کی مہندی سے بھرے ہاتھ اس کے سفید قمیص کو رنگین کر کے۔ میری مہندی خراب ہو گئی؟ نور کی آنکھوں میں پہلے ہی پانی تھا، مگر اب رونے کا بہانہ مل گیا تھا۔ ذیشان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی۔ ذیشان اپنی قمیض کو دیکھ کر خفگی سے واپس پلٹا تھا۔ نمیر اور نور کا رشتہ ہو گیا، زعیم بھائی نے اسے خبر دی۔ وہ ہل نہیں سکا۔ یہ کیا کیا؟ اس کی قمیض کو دیکھ کر یکدم پوچھا۔ ہاں، وہ نور نے دیکھا ہی نہیں، اس کے مہندی سے رنگے ہاتھ میری قمیض سے لگے۔
وہ قمیص کو پکڑ کر بولا۔ ویسے نور سے کسی نے پوچھا ہے؟ ذیشان نے سرسری کہا۔ ہاں، چچی تو کہہ رہی تھی کہ نور کی مرضی سے سب طے ہوا ہے۔ جب وہ لاہور میں تھی تب انہوں نے کئی بار پوچھا تھا۔ ظہیم نے ذیشان کو وضاحت دیتے ہوئے بتایا۔ آپ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے شرٹ نکالوں؟ ارے نہیں، میں خود نکال لوں گا۔ ذیشان نے چھوٹے بھائی کو یکدم روکا اور کمرے میں چلا گیا۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتی سب کو کہ تم نمیر کو پسند نہیں کرتی؟ صنم نے نور کے ساتھ بیٹھے اکیلے میں کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، خواہ مخواہ ایسی باتیں کر کے مجھے اداس مت کرو، اور اگر کسی نے سن لیا تو سب مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے، نور نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ یہ سچ ہے، اور تم بس سب سے ڈر رہی ہو، نوشین باجی کی وجہ سے۔ انہوں نے غلط قدم اٹھایا، مگر اس کی سزا تم کیوں بھگتنا چاہتی ہو؟ جسے پسند کرتی ہو سب کو بتا دو، صنم نے اصرار کرتے ہوئے پھر کہا۔ نور واقعی دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی۔ نوشین کے بھاگے جانے پر جو اشر سلیم کی حالت ہوئی تھی اسے اچھی طرح یاد تھا۔ اب وہ ان کی طرح کسی کی قصوروار نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر ذیشان حیدر اسے پسند کرتا ہے تو خود سب کو بتا دے، مگر وہ زبان سے کچھ نہیں کہے گی۔ دوسری جانب ذیشان کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کی جانکاری کے مطابق نور نمیر کو ہی پسند کرتی تھی، اس لیے وہ یہ شوشہ چھوڑ کر سب کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج نمیر اور نور کا رشتہ طے ہوا تھا۔ نمیر کو واپس دبئی جانا تھا، اس لیے فی الحال سب نے ان دونوں کی منگنی کا فیصلہ کیا تھا اور کچھ دن بعد نکاح کی تاریخ طے کر دی تھی تاکہ نور کے ویزا بنتے ہی رخصتی کر دی جائے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم نمیر کے ساتھ جاؤ گی؟ اپنی پسند سے نکاح کا سوٹ لو، ندرت خالہ نے نور کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ نور چپ چاپ سر ہلا گئی۔ یار تم بھی سب کے ساتھ شامل رہا کرو، یہ سب تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آغا جان نے ذیشان سے کہا تھا۔ ہاں بھائی، شاپنگ کے بعد سب نے فارم ہاؤس پر جانے کا پلان کیا ہے، آپ بھی آئیں یار، کچھ تو زندگی کا مزہ لیں، زہیب نے ذیشان کو منت بھرے لہجے میں کہا۔ نور نے چور نظروں سے ذیشان کو دیکھا، مگر فوراً نظر چرا گئی، کیونکہ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں شام تک وہاں آ جاؤں گا، ذیشان نے سب کی منتوں پر مسکرا کر کہا۔ سب جانتے تھے وہ کتنا اکیلا رہتا تھا، مگر ذیشان حیدر کو یہ ساری باتیں بچگانہ لگتی تھیں۔ سب لوگ شاپنگ پر نکل گئے۔ فارم ہاؤس کی وجہ سے ایک فیملی وین کا انتظام کیا گیا، جبکہ ذیشان ان کے بعد اپنی گاڑی میں نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کاروباری معاملات کو پہلی ترجیح دیتا تھا۔ یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے؟ نور نے اپنے ماتھے پر ٹیکا سجا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمیر غائب تھا، مگر ذیشان حیدر وہاں پہنچ چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ تمہارے ہونے والے مجازی خدا کو کوئی ضروری کال آ گئی، وہاں کھڑا ہے، ذیشان نے دور کھڑے نمیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو آپ ہی بتا دیں یہ ٹیکا کیسا ہے؟ نور نے بے حد دھیمے لہجے میں بے ترتیب سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ سب اپنی اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ ذیشان کچھ قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ نور کی دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگی۔ یہ زیادہ خوبصورت لگے گا، ذیشان نے ایک جھمکا اٹھا کر کہا۔ یہ تو جھمکا ہے، ٹیکا تھوڑی، نور نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لے کر کہا۔ مگر شادی ایک سے اور پسند کسی اور کی، یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، ذیشان نے اس کے قریب بے حد اکھڑے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نور نے اپنے لہجے کو سنبھال کر یکدم کہا، جبکہ ذیشان آگے نکل گیا۔ ہاں، مگر اس کی بات ضرور سنی تھی، نور اسے تکتی رہ گئی۔ میں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں، تم سب جاؤ، دراصل 10 منٹ میں کسی کے ساتھ میٹنگ ہے، ذیشان نے اپنے بھائیوں اور کزنز کو کہا۔ مگر آنا ضرور، فضیلت آئی نے اسے حکم دیا۔ جی امی، اس نے فرما برداری سے کہا۔ سب لوگ اپنی فیملی وین میں فارم ہاؤس کی طرف نکل گئے، جو شہر سے باہر کافی دور تھا۔ راستے میں لڑکیوں نے ایک جگہ وین روک کر تصویریں کھینچی۔ نمیر، میری یہاں جھاڑیوں کے بیچ فوٹو لو، نور نے نمیر کو اپنا موبائل دے کر کہا تھا۔ ہاں، ایک منٹ، شاید بلا رہے ہیں، میں پوچھ کر آتا ہوں، نمیر نے اس کا موبائل لے کر کہا۔ سب وین میں بیٹھ گئے تھے، اور نمیر نے اسے نہیں بتایا، بلکہ کسی کو نہیں بتایا کہ نور باہر ہے۔ سب نورالعین کو وہیں جھاڑیوں کے بیچ ایک قلعہ نما جگہ چھوڑ آئے۔ وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد نمیر کو بلانے پہنچی تو کوئی نہیں تھا۔ ارے یہ کیا، سب کہاں گئے؟ نور کی آواز میں ہیبت دہرائی۔ نمیر، فروخ، وہ ادھر ادھر دیکھ کر چیخنے لگی۔ شام ڈھل چکی تھی، اسے خوف کے سائے نے آ گھیرا۔ کچھ ہی دیر میں ایک چمچماتی گاڑی آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک انجان شخص کو دیکھ کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ ذیشان کو سب نے اس قلعے کی طرف آنے کو کہا تھا، مگر گاڑی میں نور کی غیر موجودگی نے سب کو پریشان کر دیا، اور گاڑی واپس لے آئے مگر نور وہاں نہیں تھی۔ ذیشان نے سب لڑکوں کو بہت ڈانٹا، اور اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کون کرتا ہے؟ اپنے گھر کی بچی کو چھوڑ کر بھول گئے؟ ذیشان نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو ڈانٹا، جو اپنے بیوی بچوں میں مصروف تھے۔ فی الحال تو سب کو لے کر تم لوگ نکلو اس جگہ سے، گاڑی میں عورتیں ہیں، وقت پوچھ کر نہیں آتا، میں نور کو دیکھ کر لے آتا ہوں، ذیشان نے غصے سے کہا۔
بھائی میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، نمیر نے بظاہر فکر سے کہا۔ اتنی اہلیت ہوتی تو پہلے اسے گاڑی میں بٹھاتے پھر خود بیٹھتے، ذیشان نے غصے سے کہا۔ سب کے جانے کے بعد وہ خود نور کی تلاش میں نکلا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں سب کو کال کر کے اطمینان دیا کہ نور صحیح سلامت مل گئی ہے، تاکہ سب کی پریشانی ختم ہو۔ حالانکہ وہ اب تک نور کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ نور کو اتنی خوفناک ماحول میں بے اختیار ذیشان حیدر کی یاد آئی، جس نے اسے ہر مصیبت سے بچایا تھا اور خود کو درد اور تکلیف میں ڈال کر اسے پیدل چلنے سے بچایا تھا۔ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں اٹک کر پھٹ گیا اور چلتے چلتے جوتے بھی ٹوٹ گئے، کیونکہ اس چمچماتی گاڑی سے ایک نوجوان نے نکل کر اس کا پیچھا کیا تھا جو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ نورالعین بھاگتے بھاگتے سڑک سے دور نکل آئی تھی اور اب تھک ہار کر ایک جھیل کے قریب پانی پینے بیٹھی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس جھیل کے پانی میں اس کسی مرد کا عکس نمایاں ہوا جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ ہاتھوں کے پیالوں میں پانی پیتے ہوئے ساکت رہ گئی، ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا، مگر ذیشان حیدر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی جو اس کو ڈھونڈتے ہوئے جہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ذیشان بھائی، نور بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی، رونے لگی۔ ذیشان نے اس کے بالوں کو سہلا کر خود سے الگ کیا۔ تم ڈر گئی تھی؟ ذیشان کے پوچھتے ہی اس نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سوری، سب کی طرف سے۔ اپنی اپر اتار کر اس نے نور کو پہنائی کیونکہ اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ ذیشان نے اسے چلنے کے لیے اپنا ہاتھ دیا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کی۔ پتھروں کی زمین پر اس کے پیروں میں درد ہونے لگا تھا، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ ذیشان نے اسے یکدم گود میں اٹھایا۔ وہ یکدم نظریں چکا گئی۔ ذیشان اسے اپنی گاڑی تک لے آیا اور بڑی احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پائی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ہم گھر جا رہے ہیں، مگر وہاں جانے سے پہلے ایک جگہ رک کر تمہیں اپنا حلیہ درست کرنا ہوگا۔ نور نے اسے حیرت سے سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ امی اور چچی کو میں نے یہاں آتے ہی یقین دلایا تھا کہ تم بالکل صحیح سلامت مل گئی ہو۔ ذیشان کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ میں نے اپنے پولیس والے دوست سے مدد لی جس کے پاس ایک بلڈ ہانڈ ڈاگ ہے۔ اس کے ذریعے میں تم تک پہنچا تھا اور تم مجھے 1.5 گھنٹے میں مل گئی۔ ذیشان نے اس کی حیرانگی کو دور کیا۔ تو وہ ہے کہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ تم نے دیکھا نہیں، شاید وہ دور کھڑا تھا، مگر تمہیں ڈھونڈتے ہی اسے واپس بھیج دیا، ذیشان نے گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے بتایا۔ پانی کی بوتل کھول کر اس نے نور کو تھمائی۔ نور اس کی اتنی پرواہ پر ذیشان کو بغور دیکھنے لگی۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ چلو اندر آؤ، ذیشان نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر کہا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ذیشان نے ڈگی سے چپلیں نکال کر اسے دیں جو اس کے سائز سے بڑی تھیں لیکن ننگے پاؤں چلنے سے بہتر ہی تھیں۔ ذیشان نے اسے بازو کا سہارا دیا اور اندر لے آیا۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کپڑے اور جوتے لے آتا ہوں۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ نور نے کسی بچے کی طرح اس کی شرٹ کو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ میں جلدی آ جاؤں گا، ذیشان نے یقین دلایا تو نور نے نظریں جھکا کر اس کی شرٹ کو چھوڑ دیا۔ وہ باہر نکل گیا، مگر نور جتنی دیر وہاں بیٹھی تھی اسے ڈر اور خوف نے گھیرے رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوٹا اور اس کے لیے کپڑے اور جوتے لے آیا۔ تم جلدی جلدی چینج کرو، ہمیں گھر پہنچنا ہے، ذیشان نے اسے شاپنگ بیگ دیتے ہوئے کہا۔ نور کچھ ہی دیر میں کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ کتنا پتہ ہے اسے میرے ناپ کا، وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر کہنے لگی۔ ان کی پسند بھی بہت اچھی ہے، وہ مسکرا کر سوچنے لگی۔ نور یہ سوچ کر حیران تھی کہ وہ ذیشان کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، حالانکہ وہ اسے 10 سال چھوٹی تھی۔ میں تیار ہوں، وہ ذیشان کے سامنے آ کر بولی تھی۔ ذیشان اسے دیکھ کر ایک پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گلابی رنگ کی اس فراک میں وہ اتنی خوبصورت دکھے گی کہ اس کے حسن کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہاں چلو، ذیشان حیدر نے بظاہر نارمل لہجے میں کہا اور اسے ساتھ لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ یہ تم نے کپڑے کب اور کیسے چینج کیے؟ نمیر نے اسے دیکھ کر کہا۔ نمیر کے سوال پر ندرت اور ملیحہ چچی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ صحیح سلامت خیریت سے گھر پہنچی ہے، فی الحال اس بات پر شکر ادا کرو اور جاؤ بیٹا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ تایا ابو نے نمیر کے سوال پر فوراً جواب دیا اور فضا کے ساتھ اسے اندر بھیجا۔ وہ مجھے مل گئی تھی، آپ سب کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ مگر 1.5 سے 2 گھنٹے تک وہ قلعے کے پیچھے جھاڑیوں سے بھرے جنگل میں سب کو ڈھونڈتی رہی تھی، جسے تمہاری غلطی کی وجہ سے سب نے نظر انداز کیا، اور تم اس پر سوال اٹھا رہے ہو، ذیشان نے تیکھے لہجے میں نمیر کو سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ تو بس ویسے ہی فکر کر رہا تھا، ندرت خالہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ آئندہ سوچ سمجھ کر سوال کرنا، ذیشان نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں دھمکی دی تھی۔ نمیر تیش میں دیکھتا رہا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔
ذیشان کو شک تھا کہ نمیر نورالعین سے جان چھڑانے کے چکر میں ہے، اس لیے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ذیشان چلو جاؤ، آغا جان بلا رہے ہیں۔ احمد صاحب نے بیٹے کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر یکدم کہا تو وہ اندر چلا گیا۔ نور کے کھو جانے پر ملیحہ چچی نے اتنا واویلا مچایا کہ فارم ہاؤس کے بجائے سب واپس آ گئے، کیونکہ سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب نمیر کا کیا دھرا تھا، یہاں تک کہ نور کو بھی یاد نہیں تھا کہ اس کا موبائل نمیر کے پاس تھا۔ دیکھو، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے اور ذیشان کے بیچ میں کیا ہوا تھا۔ اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو میں سب کے سامنے اس سے شادی سے انکار کر دوں گا۔ نمیر کی بات پر نورالعین دنگ رہ گئی۔ نمیر، تم مجھ پر اور ذیشان بھائی پر شک کر رہے ہو جبکہ انہوں نے میری جان بچائی تھی؟ نور یکدم کھڑی ہو کر حیرت سے کہنے لگی، تم اس کے ساتھ کئی گھنٹے اکیلی تھی اور واپس لوٹنے پر کپڑے بھی بدل کر آئی تھی۔ کوئی اور پوچھے نہ پوچھے، میں ضرور پوچھوں گا، نمیر نے مشکوک لہجے میں کہا۔ نمیر، تم ایسا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ نور نے نم آنکھوں سے کہا۔ ذیشان اس کے کپڑے واپس دینے آیا تھا، مگر نمیر کی باتیں سن کر دروازے پر رک گیا۔ اسے تو نور کی معصومیت پر حیرانی تھی کہ وہ اس کے الزامات سن کیسے رہی تھی۔ وہ کیا جانے کہ نور اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور تھی اور اپنی بڑی بہن کی طرح غلط قدم اٹھانے سے ڈرتی تھی۔ آئندہ اگر ذیشان کے ساتھ تمہیں دیکھا تو کیا؟ ذیشان نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی اس کی بات کاٹی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ ذیشان نے دانت پیس کر غصے سے کہا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میری کزن کو مجھ سے بات کرنے سے روکنے والے ہوتے کون ہو؟ یاد رکھو، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ ذیشان نے اس کے کالر کو پکڑ کر غصے سے کہا۔ وہ کانپ کر رہ گیا۔ اگر پھر کبھی نور کو دھمکانے کی کوشش کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ ذیشان نے اس کے گریبان کو پکڑ کر کہا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور نور کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ نمیر نے پھر بھی اس کا ہاتھ ہٹا کر وہی سوال اٹھایا۔ بھروسے کا، جو رشتوں میں بہت ضروری ہے، جو تم نور پر نہیں کر سکتے اور نہ اسے دلا سکتے ہو، اور اگر بھروسہ نہ ہو تو کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ ذیشان نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم کیا جانو ان باتوں کے بارے میں؟ تمہیں تو صرف سوال اٹھانے آتے ہیں، ذیشان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ نمیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ نور سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو؟ نمیر نے بھی جواباً طنز کیا۔ نمیر، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، نور نے یکدم کہا۔ ٹھیک ہے، تم واقعی اس کے لائق نہیں، کچھ بھی ہو، کم از کم میں تم سے نور کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ ذیشان کی بات پر وہ دنگ رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دھیان رہے کسی کے سامنے اگر نور کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ذیشان اسے باہر لا کر بولا۔ نمیر غصے سے چلا گیا۔ نور کمرے میں پریشان ادھر ادھر چکر لگاتی رہی۔ نورالعین والد اشر سلیم، آپ کا نکاح نمیر خلیل سے باوعز حق مہر سکہ رائج الوقت شرعی حق مہر کے ساتھ کیا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک منٹ مولوی صاحب، ذیشان حیدر نے آ کر بات کاٹی۔ ندرت خالہ، پہلے اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ شادی اس کی مرضی سے ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہی آپ کے بیٹے نمیر خلیل کی شادی دبئی میں رہنے والی کسی آئمہ اکرم سے ہو چکی ہے۔ ذیشان حیدر نے اس کے نکاح نامے کو سب کے سامنے میز پر رکھ کر کہا۔ چچا اور تایا ابو بھی پھر گئے۔ یہ کیا ہے ندرت خلیل؟ اشر سلیم نے نکاح نامے کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ نورالعین کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ فارم ہاؤس جاتے وقت اس نے جان بوجھ کر راستے میں نور کو چھوڑا تاکہ یہ اس رشتے سے جان چھڑا سکے۔ یہ رہا نور کا موبائل جو اس کے سامان سے ملا ہے۔ ذیشان نے نور کا موبائل دکھا کر کہا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے اپنا موبائل نمیر کو تصویر کھینچنے کے لیے دیا تھا۔ نور نے اچانک یاد آنے پر کہا۔ یہ کیا ہے نمیر؟ بتاؤ ان سب کو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ندرت نے بیٹے کو خاموش دیکھ کر کہا۔ ماں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، نمیر نے سر جھکا کر کہا۔ بے شرم، اتنا بڑا دھوکہ، میری عزت کی ذرا پرواہ نہیں کی، اشر چچا نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ بس ٹھیک ہے، اسے یہاں سے خاموشی سے چلتا بنا کرو اور ابھی اور اسی وقت نکاح کی رسم ادا کرو۔ آغا جان نے سب کو خاموش کروا کے کہا۔ لیکن آغا جان، نکاح کے لیے لڑکا ہونا ضروری ہے، احمد سلیم نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں تو ہے نا، نگینہ کا بیٹا فروخ، اسی سے نکاح کرواؤ۔ آغا جان کی بات پر سب حیران ہوئے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں کروں گا نور سے نکاح، ذیشان نے سب کی بات کاٹ کر کہا۔ تم؟ مگر پہلے اشر اور بھابھی سے تو پوچھ لو، احمد سلیم نے اپنے بیٹے کو یکدم ٹوکا۔ اگر نور کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، ذیشان نے سب کے بیچ نورالعین کو دیکھ کر قریب آ کر پوچھا۔ نور نے بمشکل نگاہ اٹھائی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، نور کے جواب پر سب دنگ رہ گئے۔ بس پھر ٹھیک ہے مولوی صاحب، نکاح پڑھائیں، جلدی کریں، آغا جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی صاحب، ملیحہ پلیز نمیر کو معاف کر دو، وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھجوا دے گا، ندرت خالہ نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں آپا، اس صورت میں بھی کسی لڑکی کا ہی گھر برباد ہوگا نا، آپ کے بیٹے کو کیا ہی فرق پڑے گا، ملیحہ نے جواباً تلخی سے کہا۔ سب کی موجودگی میں نورالعین اور ذیشان حیدر کا نکاح پڑھوا دیا گیا، جس پر کئی لوگ ناخوش تھے، خاص کر فضیلہ تائی۔
مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نوشین نے کیا کیا وہ بھول گئے؟ تائی امی نے ذیشان کو غصے سے کہا۔ امی میں نور کو پسند کرتا ہوں اور آپ ہی کی تو رٹ تھی کہ میں شادی کر لوں، اب کر لی ہے تو اعتراض کر رہی ہیں۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مگر نوشین کی بہن ہی ملی تھی تمہیں نکاح کرنے کے لیے، اگر کل کو یہ بھی بھاگ گئی تو؟ تائی امی طیش میں بولی۔ پلیز امی ایسے تو نہ کہیں، نور بہت معصوم ہے، اب آپ نوشین کے گناہ کی سزا نور کو تو نہ دیں۔ ذیشان نے گزارش کی۔ وہ منہ پھیر گئی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ ذیشان کے ساتھ ناراضگی سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے تو پھر میری بھی ایک بات سن لیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے واقعی اپنی زندگی بہتر بنانی ہے۔ ذیشان کے اعلان پر وہ حیران رہ گئی۔ ذیشان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ جانے کی بات کرو گے، وہ دکھ سے کہنے لگی۔ تو آپ بھی تو مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ذیشان نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے موبائل پر آنے والی کال ریسیو کرتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ تائی امی ذیشان کی خوشی کی خاطر خاموش ہو گئی۔ ذیشان حیدر کے کمرے میں بیٹھی نور انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کو چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے پیاس لگی تو پانی پینے بیڈ سے اٹھ کر میز کے قریب آئی، مگر دیوار پر چھپکلی دیکھ کر وہ بے ساختہ چیخی اور اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا، جس کے کانچ کے ٹکڑوں سے نور کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک ہو؟ ذیشان جو کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا، اس کی چیخ سن کر تیزی سے اندر آیا اور اسے آ کر تھام لیا۔ میرا پاؤں گلاس کے کانچ میں کٹ گیا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن تم کر کیا رہی تھیں؟ ذیشان نے خفگی سے کہا۔ ہمیشہ خود کو چوٹ پہنچاتی ہو، وہ ڈانٹنے لگا۔ آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، وہ رونے لگی۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔ ذیشان اس کے موٹے موٹے آنسوؤں کو دیکھ کر لہجہ بدل گیا اور یکدم اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ ذیشان نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر نور کے پاؤں سے بات کرتے ہوئے کانچ نکال دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے بے ساختہ کراہی تھی، پانی پی رہی تھی، مگر اس دیوار پر چھپکلی آ گئی۔ ذیشان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی کوئی بلا تھی۔ خیر رونا بند کرو، وہ اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نور نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، مگر اس کے تاثرات کو بھانپ نہیں سکی۔ اتنی خوبصورت لگتے ہوئے کون لڑکی روتی ہے؟ مگر تم ہمیشہ رونے کے لیے ہی تیار رہتی ہو، ذیشان نے اس کے پاؤں میں بینڈیج لگا کر کہا۔ آپ کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر خوشی سے روتی ہوں؟ وہ حیرت سے کہنے لگی۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ میں نے کہا کہ خود کو تکلیف دیتی ہو۔ ذیشان نے تکیہ رکھ کر اس کے پاؤں کو اس پر رکھ دیا اور ٹیشو پیپر کا باکس اٹھا کر نور کے سامنے رکھا۔ اس نے یکدم 3-4 ٹیشو پیپر اٹھا کر آنسو پونچھے۔ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ ہمیشہ دیر کر دیتے آنے میں اور بہت انتظار کرواتے ہیں، وہ منہ بسور کر کہنے لگی۔ تو گویا تم ہمیشہ میرا انتظار کرتی ہو، ذیشان نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ آپ کو تو پسند ہے نا، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کیا پسند ہے؟ وہ اس کے تھوڑی کو اٹھا کر کہنے لگا۔ یہی کہ میں بس آپ کا انتظار کروں اور آپ پر بھروسہ کروں، وہ اس کے ہاتھ کو نیچے کر کے شرم سے سر جھکا کر کہنے لگی۔ ایسا میں نے کب کہا؟ وہ نور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا۔ ہر جگہ ایسے پہنچ جاتے ہیں جیسے آپ کو یقین ہو کہ میں آپ کے ہی انتظار میں بیٹھی ہوں، وہ اس کے قمیص کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی۔ میں واقعی ایسا چاہتا ہوں اور مجھے یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ میں تم سے پیار کرنے لگا تھا جانے کب سے، مگر اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب کسی نے تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی، ذیشان نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ وہ مسکرا دی اور شرم کے مارے اس کے چہرے کی لالی مزید گہری ہو گئی۔ ذیشان نے اپنی جیب سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ آپ نے کب لی؟ پتہ ہے ایسی ہی ایک رنگ مجھے بہت پسند آئی تھی، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ یہ میں نے کچھ دن پہلے لی تھی تمہارے لیے۔ مجھے لگا کہ مجھے تم سے دل کی بات کر لینی چاہیے، مگر تم نے نمیر کو اتنا یقین دلانے کی کوشش کی کہ تم اس کے ساتھ ہی رشتہ کرنا چاہتی ہو، تو مجھے لگا میں شاید بیچ میں آ رہا ہوں، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اور کیسے پتہ چلا کہ میرا سائز کیا ہے؟ وہ رنگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے سب پتہ ہے کہ تمہارا سائز کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ اور تمہیں کیا پسند ہے؟ سب کچھ، وہ اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر کر کہنے لگا۔ نور اس کے لمس سے کھونے لگی تھی، مگر یکدم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چہرے سے ہٹایا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منہ پھلائے بولی۔ تو کیا کروں؟ وہ حیرانگی سے کہنے لگا۔ کیا مطلب کیا کریں؟ کھانا لے آئیں، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، پھر سب آپ کو کہیں گے کہ دلہن کو خود کھانا لینے گئی ہے۔ ذیشان نے اسے گھورا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں، جائیں نا۔ ذیشان کو مجبوراً اٹھنا پڑا اور کھانا لینے نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر میں اچھی طرح ٹرے میں کھانا رکھ کر اس کے لیے لے آیا۔ یہ اتنے اچھے طریقے سے کھانا آپ نے نکالا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں تو، فضا کو بلایا تھا، وہ جاگ رہی تھی، ذیشان نے اطمینان سے کہا۔
میں بھی سوچوں کہ اتنے سگڑ آپ تو نہیں ہو سکتے، وہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں گا، ذیشان بیڈ پر نیم دراز ہو کر بولا تھا۔ جبھی تو موٹی ہو، اتنا کھانا کھاتی ہو، ذیشان نے اسے چھیڑا تھا۔ کیا واقعی میں موٹی ہوں؟ نور نے یکدم کھانے سے ہاتھ روک کر اپنے جسم کی طرف دیکھا۔ نہیں، مذاق کر رہا ہوں، کھانا ختم کرو، وہ فوراً بولا۔ بس ٹھیک ہے، میں موٹی نہیں ہو سکتی، آپ کو اسمارٹ لڑکیاں پسند ہیں نا؟ وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے یکدم پیچھے ہوئی۔ ذیشان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، تم واقعی بہت سمارٹ ہو، مجھے اس دن سمجھ آ گئی تھی جب تمہیں پہلی بار اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ ذیشان کی بات پر وہ شرما گئی۔ آپ ہر چھوٹی بات پر مجھے گود میں اٹھا لیتے ہیں، میں نے صرف مذاق کیا تھا، وہ زیر لب کہنے لگی۔ ذیشان نے برتن اٹھا کر میز پر رکھے اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ اسے زور سے باہوں میں بھینچ کر بولا۔ تائی امی کی بھی نہیں؟ وہ اس کے سینے سے لگ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، ذیشان کی بات پر نور نے اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ یہ کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ محبت صرف خوبصورت لفظوں کا نام نہیں بلکہ بھروسے، حفاظت اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ ذیشان کا کردار اپنی سخت مزاجی کے باوجود ذمہ داری، غیرت اور وفاداری کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ اگرچہ اس کا طنزیہ لہجہ اور نور کے جسمانی خد و خال پر بار بار تبصرہ قابل تنقید ہے، کیونکہ کسی کی ظاہری شکل کو مذاق بنانا دل پر گہرے زخم چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف نور کا معصوم، نرم دل اور خاندان کی عزت کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا اس کے کردار کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن حد سے زیادہ خاموشی اور اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھانا کئی غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ نمیر کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ جس رشتے میں اعتماد نہ ہو وہاں محبت بھی بے معنی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسروں کی غلطیوں کی سزا کسی بے قصور کو دینا ناانصافی ہے، جیسے کہ نوشین کے عمل کا بوجھ نور پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ رشتے شک سے نہیں، اعتماد سے زندہ رہتے ہیں۔ انسان کی قدر اس کے دل اور کردار سے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی ظاہری شخصیت سے، اور زندگی میں سچ بولنے اور بروقت اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ہمت کبھی کبھی بہت سی ٹوٹی ہوئی تقدیروں کو سنوار سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔